अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बड़ी खबरें तो आज की दो ही हैं। एक तो कल वाली गुज़श्ता खबर के ऊपर कुछ अपडेट है जो कि जस्टिस एजाजुल एहसन की रेजिग्नेशन है। वो कुछ ही अरसे में इसी साल चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे और उनका जो इस्तीफ़ा है अपने ओहदे से किसी भी जज के लिए, स्पेशली एजाजुल एहसन साहब जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक इतनी मुद्दत बेंच पे गुजारी, वो किसी भी जज के लिए एक उसकी मिराज होती है कि उसने चीफ जस्टिस बनना है। और ये तो जब से ये सीनियरिटी का असूल तय पा गया है तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि किसने चीफ जस्टिस बनना है और कब बनना है। तो उस सूरत में उनका इस्तीफ़ा देना, इसके पीछे की जो किस्सा कहानी है उसके ऊपर कुछ मज़ीद रोशनी डालेंगे कि क्या वजह बनी और आगे क्या ये चीज़ यहाँ थम जाएगी या कुछ और भी चीज़ें शामिल होते जा रही हैं। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो अपील लेके आया हुआ है बल्ले के इंतखाबी निशान को लेकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात के इस इलेक्शन में होगी या नहीं, इस इशू के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में पार्ट हियरिंग हुई। उसके ऊपर कुछ तासरात हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफ़े की जो वजह है, वो बुनियादी वजह तो इसके ऊपर हमने कल भी थोड़ी सी रोशनी डाली थी। बुनियादी वजह यही है कि जो इस वक्त निज़ाम जिस तरह से चल रहा है और इसके पस पर्दा बैठ कर चलाने वाले जो लोग हैं, वो इस वक्त किसी सूरत भी किसी इख्तलाफ को और इख्तलाफ राय को वो पसंद नहीं करते हैं। अब पिछले ये 12-16 घंटे हो चुके हैं इनके इस्तीफ़े को, और शायद 24 घंटे हो चुके हैं। इन 24 घंटों में जो चीज़ें कुछ मज़ीद खुलकर सामने आ रही हैं और इस बात की कई हलकों से और कई ज़राए से तस्दीक हो रही है कि मेन वजह जो थी, जो जिसकी वजह से दबाव डाला गया जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर और जो उनके इस्तीफ़े की वजह बनी, वो एक हालिया फ़ैसला था। ये हरगिज़ कोई जिस तरह से मुस्लिम लीग नून वाले शायद ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे होंगे कि ये पनामा के जजेस थे जो इनसे मियाँ साहब जनाब बदला ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि जी वो मियाँ साहब उनसे बदला ले रहे हैं। एजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा है वो बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है और इसमें कुछ ज़राए तस्दीक भी कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ करीबी तरीन ज़राए इस पर बात भी कर रहे हैं। ये जो इस्तीफ़ा है ये सारा सर मिलिट्री कोर्ट के ऊपर एजाजुल एहसन की सरबराही में जो बेंच था, ये उसकी नाराज़गी की सूरत में जो हाई कमांड है इस वक्त मुल्क के अंदर और जो ताकत के आला तरीन ओहदे पर बैठी हुई है, उन्हें ये जो इनकार है या मिलिट्री कोर्ट्स को ना चलने देना 9 मई के तनाज़र में और पीटीआई के ख़िलाफ़, ये चीज़ सख्त नागवार गुजरी है। जो चार्जशीट इंटरनली तैयार की गई जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़, वो ना सिर्फ ये है कि आपने मिलिट्री कोर्ट के ऊपर ये फ़ैसला दिया मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ कि सिविलियन का वहाँ पे ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि आप बीइंग हेड ऑफ़ द बेंच एंड सीनियर जज, आप बाकी जो लोग थे बेंच के अंदर उन्हें भी अपने साथ मगलूब करने में कामयाब नहीं हुए टूवर्ड्स अप्रूविंग द मिलिट्री कोर्ट्स, जिसमें वाज़े तौर पर 2 जजेस की तरफ इशारा किया गया है। और सुनने में ये आ रहा है कि इस वक्त उनके ऊपर भी बहुत शदीद प्रेशर भी है और एक हल्के से नाराज़गी भी है। उनमें जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, इन 2 जजेस के ऊपर भी, क्योंकि इन्होंने उस केस के अंदर बड़ा खुलकर अपनी राय का, अपनी जो उनकी जो भी लीगल जुरिस्प्रूडेंस थी, सोच समझ थी, उसके मुताबिक फ़ैसला दिया। लेकिन ये जो फ़ैसला है ये इस वक्त के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं और जो असल में हुक्मरान हैं इस मुल्क के, जो आला कमान के लोग हैं, उन्हें इंतहाई नापसंद था। और एक मिसाल बनाई जा रही है कि जहाँ पे ना सिर्फ जो इनकार बुलंद करने वाले सियासतदान हैं, जिसमें सबसे ऊपर इमरान खान हैं, उन्हें इस वक्त मिसाल बनाया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला गया है, उनका नाम तक लेने की इजाज़त नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, सहाफ़ी जाके उनका ट्रायल कवर नहीं कर सकते, 200 से ज़ायद उनके ऊपर केसेस हैं, उनके अहल खाना को भी नहीं छोड़ा गया है, उनको घसीटा जा रहा है।
چادر چار دیواری ہر قسم کا تقدس ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس شخص نے جرت کی ہے انکار کرنے کی۔ کچھ ایسا ہی اعجاز الاحسن کے اوپر ہوا ہے کہ انہوں نے جرت کی ہے جی انکار کرنے کی، اور انہوں نے ملٹری کورٹس والے معاملے میں یہ فیصلہ دیا تھا۔ ویسے اعجاز الاحسن صاحب کا جو ٹو بی فیئر جو فیصلہ تھا ملٹری کورٹس کے اوپر، اس کے پیچھے کنشپ بھی بڑی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کیس کے اندر جو درخواست گزار تھے وہ جسٹس جواد اسخواجہ تھے، اور شاید ان کے بھانجے یا بھتیجے جو ہیں وہ ملٹری کورٹ جو ملٹری ٹرائل ہے اس کو فیس کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مین پٹیشنر تھے۔ اور جواد اسخواجہ جو ہیں وہ نہ صرف بڑے سینئر اور قابل احترام جج ہیں لاہور سے، بلکہ لاہور کے جو قانونی حلقے ہیں ان میں ان کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ گرو اور مینٹور کے طور پر ہے۔ وہ بالکل اپنی بات میں حق بجانب تھے، لیکن آف کورس اعجاز الاحسن صاحب کے پاس بھی شاید اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا کہ ایک طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملانی تھی، یا انہوں نے اپنے کنز کو بھی جا کے فیس کرنا تھا۔ تو آئی تھنک اس وجہ سے وہ فیصلہ ہوا۔ خیر وہ جو بھی تھا، میرٹ کے اوپر تو بڑا زبردست فیصلہ تھا، لیکن یہ وجہ بنی ہے جی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ڈپارچر کی، اور ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا ہے، دلوایا گیا ہے، بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ دمکایا شایا بھی گیا ہے۔ وکلا کے اندر اس وقت بہت بے چینی پائی جا رہی ہے، اسپیشلی جو لاہور کے وکلا ہیں، لاہور کی بارز ہیں، وہ اس چیز کے اوپر اپنا بہت زیادہ غم و غصہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس وقت سارے مجبور بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ کچھ وکلا نے جن کا تعلق لاہور سے نہیں ہے، انہوں نے بڑا کھل کر بات کی ہے۔ ایک فیصل صدیقی ہیں کراچی سے وکیل، انہوں نے بڑی کھل کر بات کی ہے، اور بھی وکلا نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو استعفیٰ ہے یہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے آنے والے دنوں، مہینوں اور سالوں کے اوپر، اور اسپیشلی ہمارے جو لیگل جورسپروڈنس ہے اس کے اوپر بہت اثرات ہوں گے، اور یہ کوئی پازیٹیو اثرات نہیں ہوں گے۔ آج جو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کا دھڑا جیت گیا ہے، اپنے دھڑے بازی میں وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرح سے وہ جو جوڈیشل انڈیپینڈنس تھی، کہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ تھا، اس کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو آدھے اپنی ہی جوڈیشری کے لوگ ہیں وہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اب اللہ خیر کرے، جسٹس عائشہ اینڈ جسٹس منیب اختر انہیں اپنی میرا خیال ہے کہ قبا سنبھالنے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ جتنا پریشر ان کے اوپر ہے، اور بارز کل مجھے کچھ دوستوں نے بارز کی طرف سے بھی بھیجا کہ جی بڑا ہلچل ہے اور وکلا یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میرا اس کے اوپر بڑا اور ویو ہے، ٹھیک ہے وکلا بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں، لیکن وکلا کے اندر بھی بڑی پولیٹکس ہے، اور جو ہماری کمپنی بہادر سرکار ہے اس کی جو انگریس ہے وہ جہاں دیگر شعبوں میں ہے وہاں وکلا باڈیز میں بھی ہے، اور یہ جو انتشار کا شکار کر دیتے ہیں وکلا کو کسی ایشو کے اوپر، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو شاید وکلا بھی اس کے اندر یک زبان نہ ہونے پائیں۔ اور یہ حرف انکار کے اوپر ایک آخری بات آپ سے یہ بھی کرتا چلوں کہ آپ عمران خان صاحب نے آج ان کا ٹرائل تھا تو اس میں انہوں نے آج ایک بات کی ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آف کورس ان کی مین اسٹریم میڈیا میں تو رپورٹ نہیں ہو سکتی، سوشل میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، اور وہ بات عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ جی دیکھیے کہ مجھے پیغام بھیجا گیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو تسلیم کر لو، ہماری ہیجمنی کو تسلیم کر لو، ہمارے اقتدار کو اور ہمارا اس وقت جو دور ہے اس کو تسلیم کر لو، تو سب کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اس میں مثال بھی دی گئی ہے اس پیغام میں کہ دیکھو نواز شریف نے جب ہمارے سامنے سر تسلیم خم کیا تو اس کے سارے کیسز ختم ہو گئے، چاہے وہ سپریم کورٹ سے بھی ہوئے تھے۔ آپ کا بھی ایسا ہوگا، آپ صرف جو ہے اطاعت کر لیں، سر تسلیم خم کر لیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے جی کہ میں آج بھی اگر چاہوں تو میرے سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، میں جیل سے بھی باہر آ جاؤں گا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ان کا اس وقت فیصلہ یہ ہے کہ وہ کسی صورت اطاعت نہیں کریں گے اور ان کی بات نہیں مانیں گے، جس وجہ سے کیسز بھی بڑے تیزی سے چلیں گے، ایک دن میں 4 گواہ بھی ہوں گے، سزائیں بھی ہوں گی، نااہلی بھی ہوگی، پارٹی بھی ٹوٹے گی، ہو سکتا ہے پارٹی بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر کر دی جائے، کیونکہ ڈیمانڈ اس وقت یہی ہے کہ آپ نے سر جھکانا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سر جھکا نہیں رہے ہیں۔ یہ ہر کوئی نہیں لڑ سکتا، یہ کسی کسی کے حصے میں ہوتا ہے لڑائی کرنا، اور عمران خان لڑائی کر رہے ہیں۔
اب آتے ہیں آج جناب الیکشن کے نشان کو لے کر، جو بلے کا نشان ہے اس وقت وجہ بنا ہوا ہے، 13 تاریخ آخری ہے جو کل کا روز ہے، اور آج بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی اس انتخاب میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہے، اس کا ایک انتخابی نشان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آلدو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور آج سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ سنا گیا ہے، اور اس میں جو پریلیمنری آرگومنٹس ہیں وہ مخدوم علی خان صاحب کی طرف سے شروع ہو چکے ہیں، وہ اپنے پریلیمنری آرگومنٹس کر چکے ہیں۔ میں نے وہ دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، ویسے تو میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں تھی الیکشن کمیشن کو اتنا بڑا اور مہنگا اور اتنا مدبر وکیل کرنے کی، کیونکہ ان بیچاروں کو تو خیر بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی ساری وکالت بھی جو تھی وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہی کر رہے تھے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ باتوں میں بات ملا رہے تھے کہ کون کون سی باتیں ہیں، اور وہ بڑے بولے ناتھ بھی بنے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ اچھا یہ کیا، یہ صرف اسی پارٹی میں ہوا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے جمہوریت کے اندر کہ بلا مقابلہ جناب یہ بن گئے، فلانا بن گیا فلانا بن گیا۔ تو دوسری پارٹیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو مخدوم صاحب چونکہ بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، بڑے آنریبل انسان ہیں، تو وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے، تو انہوں نے کہا جناب مجھے انسٹرکشنز لینی ہوں گی، یعنی کہ لیگل زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کلائنٹ سے پوچھنا ہوگا کہ میں اب سچ بول سکتا ہوں کہ نہیں۔ اور ساتھ ہی جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے نمائندے کو بلایا تو اس نے کہا جی ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں ریکارڈ چیک کرنا پڑے گا۔ بھائی اس وقت بچے کو بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو دیکھ لو، سارے کے سارے انکنٹیسٹڈ وہ بلا مقابلہ وہی لوگ ہیں جن کو نامینیٹ کیا گیا وہ ہوئے۔ ہماری سیاست کے اندر تو ایسی ہی موروثیت چلی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر تو پھر ایک ینگ لائر کو بنایا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، آلدو اس کی نامینیشن جو ہے عمران خان صاحب نے کی ہے، لیکن دیگر جماعتوں میں تو یہ بھی کوئی نہیں ہے، وہاں تو خاندان سے باہر ہی چیز نہیں جاتی ہے۔ ایک بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں پہ وصیت کے اوپر چیئرمینی چل رہی ہے۔ دوسری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جہاں پہ ایک خاندان سے باہر جو ہے وہ اقتدار نہیں جا پا رہا ہے، اور اس طرف پی ٹی آئی کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ جناب ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ خیر یہ سارا ڈرامہ ہے، پوری قوم جانتی ہے، اس کو سمجھتی ہے، لیکن ایز یوزول اینڈ ایز ایکسپیکٹڈ قاضی صاحب کا بطور ہیڈ آف دا بینچ جو کنڈکٹ تھا اس کیس کے اندر وہ کافی باعث بھی نظر آ رہا ہے، اور لوگوں کو اس وقت کافی تشویش ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے پروسیڈنگز کا کل ہو سکتا ہے کہ یہ انتخابی نشان نہ ملے۔ مجھے لگ یہی رہا ہے، اور آج کی اس میں ڈیٹ بھی پڑ گئی ہے، اب یہ معاملہ کل پہ چلا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب بیچ میں رات پڑ جاتی ہے تو بہت زیادہ پریشر ڈلوایا جاتا ہے، اور کسی کو کسی بات کے اوپر منوانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج رات عمران خان صاحب کو بھی بہت زیادہ پریشرائز کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور ایک دفعہ پھر سے ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر آپ الیکشن سے باہر ہوں گے، آپ کی پارٹی باہر ہوگی، فلاں بلا بلا۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ آج کی رات بڑی اہم ہے۔ جہاں تک رہ گئے لیگل آرگومنٹس کا، کچھ دوستوں کا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ رائے تھی کہ شاید حامد خان صاحب کوئی جو ہے وہ بڑا ڈھیلا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب ایک تو بڑا اسٹریٹجیکلی ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ ہمیں نوٹس نہیں ہوا تو اس لیے ہم اپنا تیاری کر کے نہیں آئے، یہ بیسیکلی ایک لیگل اس کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آج آپ سارا آرگومنٹ کر لیتے تو شاید فیصلہ بھی آج آپ کے خلاف آ جاتا، تو وہ اس لحاظ سے حامد خان صاحب پہلے مینٹینیبلٹی کو آبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر چونکہ جہاں پہ جب جج نے بات کی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو پھر منڈے کو سن لیتے ہیں، تب تک ہم سٹے دے دیتے ہیں، تو تب پھر انہوں نے کہا نہیں ہم کل کر لیتے ہیں، کیونکہ مین ایشو یہی ہے کہ اس وقت آخری لیگل جیت آپ کی ہو چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے۔ تو unless or until there is a stay اور حکم امتناع جاری ہوتا ہے، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے that holds the field، یعنی کہ پی ٹی آئی کا بلا نشان بحال ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ اس کو ختم کرتی ہے تو وہ پھر اس کو اپنا ایک ڈیسیژن دینا پڑے گا، تو اب کل اس کے اوپر مزید بحث ہوگی۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قاضی صاحب اپنے باعث کی وجہ سے شاید وہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرنے دیں، کیونکہ وہ بڑے عزت کے ساتھ اس وقت اکبر ایس بابر اور ان کے وکیل کو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی یہ اسٹریٹجی بھی تیار رکھنی چاہیے کہ کل جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں تو وہ پھر اس الیکشن کی جو اصلیت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں
کہ جی اگر آپ کا جو فیصلہ ہے، اگر آپ اس میں پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی اس بڑی ایک سیاسی جماعت ہے اس کو اگر آپ دوڑ سے باہر کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے اس پورے الیکشن پروسیس کا اس کی ویلیو کیا رہ جاتی ہے، اس کو ماننا کس نے ہے؟ یہ تو آپ ایک پروسیجرل ایشو بنا رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی وہ ایسے ہونا چاہیے تھا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج بھی اگر اکبر ایس بابر کو رن بھی کرنے دیا جائے پی ٹی آئی کے الیکشن کے اندر تو کیا وہ کوئی الیکشن جیت سکتا ہے یا وہ اس کو کوئی پی ٹی آئی کے اندر کوئی ووٹ کرے گا؟ یہ تو مطلب ایک مذاق والی بات ہے جو چل رہی ہے اور اس کا کوئی جو ہے وہ ہے نہیں۔ اب لیکن دوسری جانب جو الیکشن کو لے کر کچھ آج ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کچھ خبریں میرے وی لاگ بنانے تک کنفرم نہیں ہیں، لیکن ایک خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ شفقت محمود صاحب نے جو اپنے کاغذات جمع کرائے تھے پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لیے لاہور سے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے، وہ آج انہوں نے وڈرا کر لیے ہیں اور وہ اب الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں۔ ایسی ہی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کچھ اور سینئر لوگوں کی جانب سے بھی جنہوں نے ابھی تک عمران خان کو ڈائریکٹلی نہیں اس طرح سے چھوڑا یا دوسری جماعت میں داخل نہیں ہوئے اور آزاد الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، جن میں ایک نام شیخ رشید صاحب کا لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی اپنے جو کاغذات ہیں وہ واپس لے لیں اور وہ الیکشن نہ لڑیں۔ تو ایسے بھی یہ بھی ایک اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے۔ اور جیسے ابھی ٹکٹوں کی جو بانٹ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے حتمی تو ابھی کوئی فہرست جاری نہیں کی، بہت سارے نام آ رہے ہیں کہ کس کو ٹکٹ ملا ہے کس کو نہیں ملا ہے، لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی اپنی جو لسٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہی جاری کرے گی جیسے ہی اس کا بیٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، پہلے ان کو جاری کرنے کی ویسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور آخر میں جی وہ بڑا شکر ہوا ہے تارڑ کو ٹکٹ مل گیا، ورنہ تو اس بیچارے کی ساری محنت ضائع ہو جانی تھی۔ اب وہ الیکشن لڑے گا لاہور سے بلاول بھٹو کے مقابلے میں۔ ویسے یہ حلقہ عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑ رہے تھے، یہاں سے کاغذات جمع کرائے تھے لیکن ان کے کاغذات ریجیکٹڈ ہیں، اس میں اپیل ابھی فائل کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر تو عمران خان میدان میں ہوتے ہیں تو ان دونوں کی تو ہو جائیں گی ضمانتیں ضبط، لیکن اگر عمران خان میدان میں نہیں ہوں گے تو بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا بلاول بھٹو اور عطا تارڑ کا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عطا تارڑ کو بڑا مقبول آدمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عطا تارڑ جو ہیں وہ ڈی جی سی کے بغل بچے ہیں اور جو بلاول ہیں وہ فیورٹ ہیں ڈی جی آئی کے۔ تو یہ مقابلے کو آپ اس تناظر میں دیکھیے گا تو پھر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ سی اور آئی کی لڑائی میں کون جیتتا ہے، کیونکہ یہ حلقہ بھی تھوڑا سا شہری حلقہ ہے جو لاہور کا حلقہ ہے، کنجسٹڈ پاپولیشن ہے، اور اس سلسلے میں بلاول نے اپنی جو ہے کیمپین شروع کر دی ہے اور آج اس نے مناج القرآن جو طاہر القادری صاحب کی درسگاہ ہے وہاں پہ اس نے آج دورہ بھی کیا ہے اور فاتح خوانی بھی کی ہے جو شہداء تھے ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو لاہور میں ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، کل کا دن اہم ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہوگا کہ بلا رہے گا پی ٹی آئی رہے گی یا نہیں ہوگی، تو اس کے اوپر پھر مزید بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔